अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मैं पेशावर हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद औरकज़ई साहब और ही रन्स इंटरनेशनल मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक वेट लॉस का सेंटर है और ये वाहिद हैं हु इज़ ऑपरेटिंग समवेयर आउटसाइड पाकिस्तान टू, जो मैं इनसे डिटेल्स लूँगा। सर वेलकम। Thank you, Dr. Afan, for coming to our International Bariatric Center. डॉक्टर मुश्ताक, मोटापा, फैटी लिवर, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, इन सब की जड़ है। अच्छा, मैं अगर किसी मोटे बंदे को कहूँ कि जाके अपनी सर्जरी करा लो, तो वो अगला सवाल ये करता है कि अगर मेरी सर्जरी हो गई तो खुदा ना खास्ता मैं इनफर्टाइल या बांझ हो जाऊंगा, या औरत है तो वो भी बांझपन हो जाएगी। मोटापे की सर्जरी कराने का बांझपन से क्या ताल्लुक है? एंड सिमिलरली उनको ये डर होता है कि अगर मैदा छोटा कराया तो बाद में इसमें कैंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफान। आपका आने का बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद थैंक यू। हमारे पेशावर में। पखेर रागले कहते हैं। पखेर रागले। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको कहूँ कि मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी, ये बैरियाट्रिक ये यूनानी लफ्ज़ है, बैरोस का मतलब है हैवी। तो इनिशियली ये सर्जरी, इसकी इब्तिदा जापान से हुई, जहाँ पे जब एटॉमिक बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया तो यहाँ स्टमक कैंसर बढ़ने लगा। इस कटपुट के नतीजे में जब उन्होंने देखा कि मोटे लोगों का जब ये कैंसर का ऑपरेशन किया जाता था तो उसके बाद उनका वज़न कम हो जाता था और काफ़ी चीज़ें, ब्लड प्रेशर, शुगर और इसी तरह बैक पेन, नी जॉइंट पेन और काफ़ी चीज़ें रिलीफ उनको मिल जाता। यहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई। इट वाज बैक 1939। उसके बाद बैरियाट्रिक सर्जरी प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बन गया, बल्कि एक यू सुपर स्पेशलिटी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट फेलो पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में मैंने फ़ेलोशिप बाहर से भी किया और फिर पाकिस्तान से भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से मैंने प्रॉपर फ़ेलोशिप इस चीज़ में की। बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली लोगों का पहले हमारे इलाके में ये ज़हन था कि मोटा आदमी सेहतमंद होता है, बल्कि आज भी पढ़े लिखे लोग मोटे आदमी को कहते हैं हेल्दी। दिस इज़ अ मिसनॉमर। ये बिल्कुल मिसनॉमर है, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें एक 5 फीट का जिस्म दिया है जिसमें दिल, गुर्दे, फेफड़े, जिगर और जो हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है ये सबके बराबर है। ठीक है, और जब वज़न बढ़ता है तो फिर वज़न से इन सारे अज़ा के ऊपर असरात मुरतब होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनफर्टिलिटी की आपने सवाल किया। देखें, मेल के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं एंड्रोजन, और फीमेल के अंदर बनता है एस्ट्रोजन। वाई फीमेल इज़ फीमेल? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। वाई मेल इज़ मेल? बिकॉज ऑफ एंड्रोजन। मोटापे में क्या होता है, जो हमारे पेट की चर्बी है इसमें मेल के अंदर एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाते हैं और फीमेल के अंदर एंड्रोजन। तो ये वो एंड्रोजन है जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन के अंदर इनफर्टिलिटी जो है ना पैदा हो जाती है। वो इनफर्टाइल या प्राइमरी इनफर्टिलिटी या बाद में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, एक बच्चे के बाद फिर बाकी बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होती, ट्रांसप्लांटेशन नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द टू द यूटरस, और फिर इम्प्लांटेशन नहीं होती, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर एबॉर्शन के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ये बिल्कुल मिथ है कि इस सर्जरी के बाद बच्चे पैदा नहीं होते, बल्कि ये सर्जरी तो लोग कराते ही इसलिए कि उनके बच्चे दिल पैदा बच्चा हों। पैदा हो। अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं, बड़ा मिथ है पंजाब ਵਿੱਚ कि मैदे ਦੀ सर्जरी करा ली, छोटा करा लिया तो बाद में मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी। मर्दाना कमज़ोरी तो मुझे लगता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है, और इट इज़ सम विर्चुअल बीमारी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट्स इट। एक आदमी, एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक आदमी नाच रहा था, किसी ने कहा मत नाचो, यहाँ पे ख़वातीन है, कहता है मैं तो नाच ही ख़वातीन के लिए नाच रहा हूँ, मैं इन्हीं के लिए नाच रहा हूँ। देखिए, मेरे पास रोज़ 60 to 100 मेरी ओपीडीज़ है। ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, हमने एक कोड वर्ड बनाया है अपने स्टाफ के साथ, मेडिकल ऑफिसर के साथ, कि जी ये इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछ रहा है। फीमेल मुझसे कहते कि सर आप खुद उसको समझा लो। देखें, इनफर्टिलिटी ये अलग एक वो है, जो इम्पोटेंसी है ये अलग एक वो है। इसमें तो ये चीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे पास एक काफ़ी डेटा है, अभी पब्लिकेशंस भी इसकी आ रही हैं। यानी अगर वजन कम होगा तो लिबिडो बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल बजाय इसके कि मर्दाना कमजोरी हो। बिल्कुल मोटा बंदा जो है, जी जी। क्या मोटापा मर्दाना कमजोरी का शिकार करता है?
इम्पोर्टेंस करता है? बिल्कुल करता है। मोटापे की वजह से जो एस्ट्रोजन बनते हैं उसकी वजह से इम्पोटेंसिस भी हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये पेशेंट अक्सर डायबिटिक हो जाते हैं और जो न्यूरोपैथीज़ होती है या माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ेज़ उसकी वजह से जो ज़ाहिर बात है वो इम्पोटेंसी की तरफ जाएगा। तो मेरे पास मेल की भी ऐसे केसेस मौजूद है जो फीमेल बिल्कुल ठीक ठाक है, स्मार्ट है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे और जब मेल की सर्जरी हुई और उसके बाद साल के बाद मिठाई का डब्बा आया और फिर कहते डॉक्टर साहब मुबारक हो, अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा। तो ये दोनों जो है ना दोनों को फ़ायदा देते हैं, इनफर्टिलिटी के हवाले से भी और इम्पोटेंसी के हवाले से भी। ये एक मिथ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है दुनिया तो हम ये कह सकते हैं कि मोटापा जो है वो मर्दाना कमजोरी की बुनियादी वजह बन सकता है, अगर सर्जरी करा लें तो वो प्रिवेंशन में। है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने लोगों को देखा है कि लोग डायबिटीज़ से लड़ रहे होंगे और वज़न कम करते हैं एंड अल्टीमेटली इंसुलिन भी छूट जाती है और फिर शुगर की दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। ऐसे कोई जादू देखा है लाइफ में आपने कि 130 140 किलो का बंदा देखा हो, ऑपरेट किया हो और आफ्टर दैट उसकी शुगर भी ठीक हो गई हो, दिल की बीमारियां भी ठीक हो गई हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ठीक हो गया हो? ये मोटापे की सर्जरी मैजिक क्या करती है? डॉक्टर Bariatric अफान surgery. साहब जहाँ पे इस वक्त आप बैठे हुए हैं, दिस इज़ द ओनली प्रॉपर बैरियाट्रिक सेंटर थ्रू आउट पाकिस्तान। क्योंकि बैरियाट्रिक सेंटर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, अभी हम विजिट भी करेंगे। IMBC. जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सेंटर, जिसमें हमारे पास पूरी एक टीम है, सिर्फ डॉक्टर मुश्ताक नहीं है। इसमें बैरियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट है, बैरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट है, बैरियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट है, बैरियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट है, बैरियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है जो हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ों में। इसी तरह पूरा एक टीम हमारे साथ काम कर रही है। मैंने अभी तक तकरीबन 6000 प्लस सर्जरीज जो की है उसमें 1600 वो पेशेंट थे 6000 सर्जरियां कर जी चुके जी हैं जी जो डायबिटिक थे और उसमें एक पेशेंट जो टाइप 1 डायबिटिक था, सिर्फ ओनली वन जो टाइप 1 डायबिटिक, तो उसका वजन 120 कितने डायबिटिक थे आपने बताया? 1600 1600 डायबिटिक 1600 डायबिटिक्स में। एक मुश्ताक है, उसकी तस्वीर भी लोग देख सकते हैं, इसकी 100 यूनिट इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थी, अब वो आ गए 35 पे। लेकिन डायबिटीज़ की ख़त्म नहीं हुई क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका जो पैनक्रियाटिक के बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बना ही नहीं सकता, उसकी वो तो है ही नहीं उसमें, उसके अंदर वो पावर। टाइप 1 में तो जी। दे डू नॉट टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं। हमारे जो बेली फैट्स है ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है रेजिस्टीन, दैट रिजेस्ट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को काम करने नहीं देता, इसलिए इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटिस। हमारा तरीक़ाकार ये होता है, इवन जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में जिससे सिर्फ वज़न कम हो जाता है, इन लोगों का भी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताऊं जो जिनका वज़न 70 80 90 किलो है और वो डायबिटिक है, मैंने उनका भी मिनी गैस्ट्रिक बाईपास किया है। उनमें वो ये है कि जब हम उसका वो हिस्सा यानी डुओडेनम और जेजुनम का वो हिस्सा जिसको हम बाईपास करते हैं तकरीबन 150 सेंटीमीटर, ये एक हार्मोन बनाता है जिसको कहते हैं GLP-1, ग्लूकागोन लाइट पेप्टाइड 1। ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देता है। तो वो लोग जो 30 40 यूनिट इंसुलिन इस्तेमाल करते थे, अब जेब में गुड़ लिए फिरते कि डॉक्टर साहब हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यानी तकरीबन कोई 1300-1400 मरीज़ जो मेरे साथ आए हैं, जो मेरे रिसर्च में नहीं आए हैं क्योंकि मेरा रिसर्च सेंटर भी बाकायदा हमारी पब्लिकेशंस हो रही है, जिनका HbA1c 14.5 था वो अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 पे आ गया और वो टोटली दे क्विट ऑल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस। मज़े हो गए उनके। बिल्कुल जी, और वो ऐसे खुश के कहता है कि एक तो 6000 से ऊपर मोटे अफराद की आप सर्जरी कर चुके हैं, जिनमें से 1600 इस्टेब्लिश शुगर का शिकार थे। जी बिल्कुल, जिनमें सवाए एक टाइप 1 के 1599 की शुगर ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। बिल्कुल मेरे पास पूरी उसकी वो भी डेटा मौजूद है। और फिर यह है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 800 मरीज़ों का डेटा हमने इकट्ठा किया जब मैं वहाँ पे था, तो उसमें भी माशाल्लाह जितने भी डायबिटिक पेशेंट हमने ऑपरेट किए थे उसके भी रिज़ल्ट आ गया, जो इंटरनेशनली जो डेटा था उनके साथ बिल्कुल हमारा कोइंसाइड हो रहा था और बिल्कुल हमारे रिज़ल्ट भी उसी तरह तकरीबन मिलते जुलते थे कि उनकी वजह से उनका टाइप 2 डायबिटीज़ ख़त्म हुआ था। हमारे पास अगर मोटापा हो तो वी आर एट रिस्क ऑफ कैंसर्स। कौन कौन से कैंसर्स का रिस्क होता है इसमें? मेल में किडनी कैंसर और प्रोस्टेटिक कैंसर, फीमेल में यूट्राइन एंड ब्रेस्ट कैंसर। मोटापा यानी गुर्दों का कैंसर करेगा जी बिल्कुल, और प्रोस्टेटिक कैंसर और साथ जो है ना ब्रेस्ट और यूट्राइन कैंसर फीमेल में।
that is huge کہ ایک جی بندے کو بالکل موٹاپے سے گردوں کا کینسر ہو جائے, یوٹرائن کینسر ہو جائے, بالکل یہ اس کا بچے کی دانے کا کینسر ہو جائے. کیونکہ اوبیسٹی از اے کرونک انفلیمیٹری پروسیس. یہ ایک سوزش ہے کنٹینیوس اوبیسٹی. اس لیے بعض اوقات ہم ورجن ایبڈومن میں جب ہم کیمرہ ڈال دیتے ہیں اتنی ایڈیشن بغیر کسی اس کی سرجری کی, اس کی کوئی سرجری پہلے نہیں ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ ڈائبیٹک ہوتے ہیں سپر ماربڈ اوبیسٹی کی وجہ سے اندر یوں لگتا ہے جیسے اس کے اندر کسی نے پہلے سے سرجری کی ہوئی ہے, حالانکہ کوئی سرجری نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ ایک انفلیمیٹری کنڈیشن ہے یہ جو اوبیسٹی ہے. اچھا سر, موٹاپا کینسرز کو ہم جو ہے پھر ہائی لائٹ کریں گے کہ کرونک انفلیمیٹری ہے, اور لوگوں کو یہ عقل شعور ہم نے دینا ہے کہ موٹاپا جو ہے اس قسم کے کینسرز کر سکتا ہے. اب جن کینسرز کے آپ نے لیے یہ وہ کینسرز ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اینڈ پیپل آر ناٹ تھنکنگ. ایون فیٹی لیور سیروسس کرتا ہے, اور پھر لیور کینسر کا بھی رسک. بالکل, میں اس بات پہ تھوڑا سا سوری آپ نے ذکر کیا, ہر 10 میں سے ایک مریض, تصویریں آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے, نیش ہوتا ہے, نان الکوہلک اسٹیاٹو ہیپیٹائٹس گریڈ 4. اور الحمد للہ آفٹر لوزنگ ویٹ پھر الٹرا ساؤنڈ والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چیز اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک یعنی کہ موٹاپے سے کی سرجری کے بعد سے جو فیٹی لیور ہو رہا تھا اور اس میں اسٹیٹو ہیپیٹائٹس ہو رہا تھا وہ بھی ریورس ہو گیا. بالکل ریورس, چربی نکل گئی جگر سے, بالکل چربی نکل جاتی ہے, اور ان کا جو نیش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بلکہ نیش کی وجہ یورپ کے اندر الکوہل اور یہاں پہ اوبیسٹی اور زیادہ یہاں پہ فوڈ بالکل پانڈا, اس کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے فیٹی لیور اور نیش اور ایون لیور سیروسس میں نے لوگوں کو دیکھا. یہاں پہ HbS/HCV نیگیٹو لوگوں کو ظاہر ہے. یہ تو 30% دیکھیں آئی ڈیل لیور یہ تو آپ کا شعبہ بھی ہے 30% آف لیور ٹرانسپلانٹ. یہ اچھا یہ جو ریسرچ تھی یہ کنڈکٹ بھی آپ ہی کے سینٹر سے تھی, شفا سے. تو 30% آف دی جو لیور ٹرانسپلانٹ ہیں ان کی کاز نیش ہے. یہ جو فیٹی لیور ہے یہ 30% جو لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بڑھیں گے. یعنی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مقابلے پہ جا رہا ہے یہ ہمارے چرب کھانے جو ہم باز نہیں آتے, یہ نمک منڈی. بالکل منڈی. اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں اس پہ میں نے بہت زیادہ باتیں کی ہے. اسکول کے اندر اسکولنگ میں ہمیں بچوں کو یعنی اس کی فوڈ ہیبٹس اسکول میں جو ہے نا پیدا کرنی چاہیے. بچہ رو رہا ہے ٹافی کھلاؤ, بچہ جو ہے نا وہ رہا ہے چاکلیٹ کھلاؤ, بچہ یعنی فرام دا اسٹارٹ ہم سویٹ ایڈکشن ہمیں ہوئی ہے. جس طرح کی کسی اور نشے کی ایڈکشن, اسی طرح لوگوں کو سویٹ ایڈکشن ہوئی ہے. میں گیا ہوں, آپ تھائی لینڈ میں جائیں, چائنا میں جائیں, ایون یہ افغانستان میں جاتا رہتا ہوں, ہر مہینے 4-5 دن میرے افغانستان میں ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی لوگ اتنا میٹھا نہیں کھاتے جتنا پاکستان کے اندر, اور خصوصاً یہ جو مڈل ایسٹ ہے بہت زیادہ میٹھا. بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں افغانستان سے زیادہ میٹھا کھایا. بالکل بالکل, وہاں پہ لوگ کھاوا پیتے. اور میں نے تو دودھ والی چائے میں اسپیشل آفر کر کے وہ میرے لیے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت دور سے آپ کے لیے ہم نے جو ہے نا دودھ لایا ہے اور میٹھی چائے, باقی وہ جو ہے نا بغیر چینی کی وہ پیتے. اچھا مجھے یہ بتائیں, پشاور کے لوگ, جی اس پر ڈاکٹر فاروقی صاحب ہیں میرے, جاوید فاروقی, بڑے اچھے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں. وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ فیٹی لیور نے تباہی مچا دی ہے پشاور میں. بالکل, اور KPK میں, کیونکہ ہم پشاور KPK میں بیٹھے ہیں, ساتھ ہی افغانستان ہے. اف دے آر ناٹ فالوئنگ دس ٹرینڈس, ابھی مجھے پتا ہے اگر آپ مجھے کسی ریسٹورینٹ میں لے گئے یا ہم نے کھانا کھایا, یہاں کا ایک بہت مشہور ریسٹورینٹ ہے بھی, میں ایک دفعہ وہاں گیا تھا, میں سبزی ڈھونڈتا رہ گیا, کوئی انہوں نے کم از کم بھی مور دین 60+ ڈشز کا بفے رکھا ہوا تھا. آل واز گوشت, کٹے سے لے کر, اونٹ سے لے کر, ہر چیز سے لے کر, سو مچ کارنیورس ٹائپ کی مینٹیلٹی کیوں ہے KPK میں کہ دے وانٹ گوشت اینڈ ٹو مچ گوشت. دیکھیں کلچرل چیزیں میٹر کرتی ہیں. نہیں, اگر افغانستان تھوڑی سا ہاتھ ہلا رکھ رہا ہے تو میرے پشاور دے بھائی بھی سوچیں. بالکل, پشاور افغانستان میں بھی لوگ گوشت کھاتے ہیں, یہ نہیں کہ گوشت نہیں کھاتے, لیکن وہ وہاں پہ میٹھا کم ہے. اچھا, ہم تو حلوے اور جلیبیاں, مٹھائیاں, کسی کا بیٹا ہوا تو لو جی, آپ تو رائے کے اجتماع پہ جا رہے ہیں, وہاں تو حلوے ویسے وہاں تو بہت ہی زیادہ ہے, اور ہم مولویوں کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویسے پاکستانی قوم ایز اے ہول, پوری نیشن, شادی پہ مٹھائی, کسی کا بچہ پیدا ہوا تو مٹھائی, کوئی پاس ہوا کوئی ایگزام میں تو مٹھائی, ہر جگہ پہ میٹھی چیزیں یہ ہماری کلچر کا حصہ ہے. اسی لیے جہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو افغانستان.
تو یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں پوری میرے پاس ابھی نیوٹریشنسٹ ہے, آپ لوگ ان کو بھی دیکھیں گے, نیوٹریشنسٹ باقاعدہ سائیکالوجسٹ ہے, فوڈ سائیکالوجی ہم چیک کرتے ہیں لوگوں کی. لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر سے میں مر جاؤں لیکن میرے لیے ایسا آپریشن کرو کہ میٹھا بند نہ ہو, یعنی یہاں تک بالکل وہ کہتا ہے کہ جی میں میٹھی سے اپنے آپ کو نہیں بور کر سکتا, میں نے کھانا ہے. اور جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے کہتے ہیں وہ پشتو میں کہتے ہیں نا ڈاکٹر سے 10 آپریشنوں کو بے خواگ خرم ایسا آپریشن کرو کہ اس کے بعد میں میٹھا سے ہی کھاؤں, یعنی ایک ایسی جو ہے نا ایک ایڈکشن لگی ہوئی ہے لوگوں کو. لیکن الحمدللہ اس سرجری کے بعد پھر لوگ آتے کہتے ہیں کہ میٹھی چیز میں اپنی زبان پہ بھی نہیں رکھ سکتا اتنا, وہ کیونکہ وہ زیادہ کریونگ ختم ہو گئی, کریونگ ختم ہو جاتی ہے اس کی, اور ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ پھر اچھا وائی سو مچ ایڈکشن ڈاکٹر صاحب, مار جاؤں گا میٹھا نہیں چھوڑوں گا, وائی دے آر سو مچ کریوڈ, مطلب ڈائٹری ہیبٹس, ٹافی جو ہم بچپن سے منہ میں رکھ دیتے ہیں یہ اس کے شاخسان ہیں. بالکل, یہ بچپن سے جو ہمیں اسکول میں کالج میں ادھر ادھر بچپن سے جو ہمیں میٹھی چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو ایک بات ہے دیکھو یہ بھی ایک ڈرگ کی طرح ہے, جس طرح ہم ڈرگ لے لیتے ہیں جو مطلب سبسٹانس ایبیوز ہوتا ہے نا, ہم تھوڑا پھر بڑھاتے 1 ملی گرام کی بجائے 10 گولیاں لوگاتے پھر بھی کام نہیں کرتے. اسی طرح میٹھی ڈاکٹر صاحب آدھا چمچ پھر پورا چمچ پھر 2 چمچ پھر ڈلواتے ڈالتے ہیں, یہ ایک ایڈکشن اچھا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ گرین ٹی پر آ جائیں, چائے پر آ جائیں, ہم کافی کا کہہ دیتے ہیں. اب میں نے ایک مریض کو کہا کہ کافی پیو, تمہارے لیور کے لیے بہت اچھی ہے, 3 cups آف بلیک کافی آر ویری گڈ فار لیور. شروع میں اس نے 3-4 دن پی, اس کے بعد جب وہ آیا میرے پاس مہینے بعد, اس نے وزن بڑھایا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا کہ تمہارا ویٹ کم ہونا چاہیے تھا, بڑھ کیوں گیا, تم اگر کہہ رہے ہو کہ 3-4 کپ میں پی رہا ہوں آپ کے کہنے کے مطابق. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 2-3 دن تے بلیک کافی پیتی ہے, ادھر بعد میں تھوڑا جہا دودھ پایا ہے, پھر میں دودھ کافی پائی ہے, تے پھر میں چینی پائی ہے, تے ہن میں دودھ پتی جی جگہ دودھ کافی پینا. تو اس نے وہ جو ملائی والی دودھ اور وہ جو کاڑے ہوئے دودھ, اب رات میں اندرون شہر لاہور ایسے ہی پھرنے گیا, they were sitting on تھڑاز اینڈ دودھ کے کولے تھے اور they were drinking like hell. تو یہ جو ہمارے ایٹنگ پیٹرنز ہیں, ہمیں کب یہ سمجھانا ہوگا کہ دودھ تھوڑا سا بھینس کے اندر کٹے کے لیے بھی چھوڑ دیا کریں. بالکل. دوسری بات یہ ڈاکٹر عفان صاحب کہ میں پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہوں, ابھی میں ترکی میں بھی رہا ہوں, وہاں پہ لوگوں کے اندر, میں جب پہلی مرتبہ ترکی کے, میں نے کہا یار کوئی اسٹرائک ہے یہاں پہ, گاڑیاں نہیں ہے, کہتے نہیں سارے لوگ پیدل جا رہے ہیں, یعنی 10 کلومیٹر, وہ ٹورسٹ بھی اور پبلک جو اپنے لوگ بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ بے عزتی سمجھی جاتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا 200 میٹر بھی جو ہے نا وہ اور گاڑی بھی چھوٹی نہ ہو, بڑی ہو, ہیول ہو, فارچونر ہو, اور نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو اپنے لینڈ کروزر سٹارٹ کر کے جاتے ہیں, اللہ کے بے شک ساتھ مسجد, بالکل ایسے ہی. تو تھوڑا سا جو ہے نا اس میں اگر ہلچل ہو تو پھر میں یہ سیڑھی ہوگی, لفٹ ڈھونڈیں گے, اچھے بھلے ہٹے کٹے. بالکل, یہ ایک وہ بنی ہوئی ہے. تو پھر کہتے ہیں فیٹی لیور ہو گیا, پھر ٹینشن لے کر آ جاتے ہیں, موٹاپا. بالکل. تو کہتا ہے کہ مطلب وہ پشتو میں ایک مقولہ ہے نا کہ مسلی کو رسم خستہ ہو باران پہ ہو, مسلی اگر ویسے بھی خوبصورت ہو, اوپر سے بارش بھی ہوئی, تو میٹھے بھی کھا رہے اور ہل چل بھی نہیں ہے, نہ ایکسرسائز ہے. اچھا ایک بات اور, کووڈ کے بعد یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گیا کیونکہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز, جم بند ہو گئے اور لوگوں نے دڑا دڑ اسٹیرائڈ, پوستی ہو گئے لوگ, جی بالکل سست ہو گئے, اور اسٹیرائڈ کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایپیٹائٹ بڑھ جاتا ہے, تو مزید کھانے انہوں نے اسٹیرائڈ کے استعمال کے ساتھ کووڈ میں کے بعد موٹاپا بہت کافی بڑھ گیا, کافی. یہ اس پہ بھی جو ہے نا کافی آرٹیکلز آئے ہیں کہ اوبیسٹی آفٹر کووڈ تو کافی بڑھ گیا. صحیح. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, اکثر دیکھی ہوں گی ویڈیوز, کہ آئیں آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بشیر کے ڈھابے پہ. اب بشیر نو اپنا نہیں پتا کہ میں اتنا چنگا بنانا, لیکن کوئی نہ کوئی فوڈ ولاگر خاتون 20-15 ہزار فالوور گین کیے ہوں گے, تھوڑی میک اپ کی تصویریں لگا کے 5-6 مہینے میں ٹھرکی ٹھرکولے کٹھے کیے ہوں گے, اور وہ فوڈ ولاگر بن جائے گی. اب وہ پہنچ جائے گی چھوٹے موٹے ڈھابوں سے ہوٹلوں پر, اور وہ فوڈ انفلوئنسر بن جائے گی. اب وہ فوڈ انفلوئنسر بن جائے گی تو ہر وہ گند مند چغل تھنگ 2000 سے لے کر 5000 اور ایون مفت اس دن دوپہر مفت کھانے یا ایک بوفے تک پرموٹ کر رہی ہے کیمرے کے اوپر. یہ میں فوڈ ولاگر پوری انڈسٹری یا پورے کوئی ڈیجیٹل کیپٹلزم جو آپ نے کھولا ہوا ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کرنے جا رہا, لیکن یہ جو ایک فوڈ کی طرف ایک انڈسٹری پیدا ہو گئی, ان کے فالوورز اتنے, اور پاکستان میں جتنے فوڈ ولاگرز کے فالوورز ہیں اتنے جم انسٹرکٹرز کے یا جم فریک لوگوں کے نہیں ہے. حالانکہ وہ لڑکیاں ان سے کئی گنا زیادہ خوبصورت فٹنس ٹرینرز موجود ہیں انسٹاگرام پہ, ان کی آئی ڈی پہ فالوورز موجود ہوں گے, کچھ بھی نہیں جو وہ فوڈ ولاگرز
جا کے فوڈ دکھاتی ہیں, اور ان میں اتنے بڑے بڑے برانڈ آ گئے, لڑکے کچھ, میں نام ان کے کوٹ نہیں کر رہا, میرے دوست ہیں ان میں سے کچھ, انڈسٹری ہیں, انہوں نے اپنی بریانی کی دکانیں اور پتہ نہیں کیا کیا آؤٹ لیٹ کھول لی ہیں, سعودی عرب میں کاروبار کھول لی ہیں, کیمرے میں فوڈ دکھا کے. یہ جو ہم نے گلیمرائز کر دیا فوڈ کو, اس نے کتنا موٹاپے کو پروموٹ کیا. دیکھیں آپ رات کے 10 بجے 11 بجے اس پشاور میں سارے لوگ سوئے رہتے تھے. اب 11 بجے کے رات کے 2 بجے جو ہے نا موٹر سائیکل والے ہر گلی ہر گھر کے سامنے انہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ڈیلیوری دے دیتے ہیں, کیونکہ اس کی ڈیلیوری اتنی آسان ہو گئی ایک ٹیلی فون کے اوپر. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے, یہ ہمارے قریب ایک نام نہیں لینا چاہتا, ان سے جب کوئی آرڈر کر لیتا ہے نا فوراً دوسرا آدمی کال کر لے, بھئی کال کرتے ہیں, بھئی سروس کیسی تھی, آپ کو ہمارا جو ڈیلیوری والا بندہ تھا اس کے اخلاق کیسے تھے, اس نے تنگ تو نہیں کیا, لیٹ تو نہیں پہنچا, اتنی زیادہ جو ہے نا مطلب پوچھتے رہتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا تھا. یعنی آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو دوبارہ بھی آرڈر دے دو. کیا ہیلتھ ایشوز میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہاں یا کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی سطح انٹرسٹڈ بھی پہ نہیں ہوتے. یا نہیں, ایسے بالکل کوئی بھی چیز نہیں ہے, لیکن جو چیز ہمیں اس کی طرف لے جا رہی ہے, کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پاکستان غریب میں کا, یہاں پہ انگریز کو لے آؤ نا, یقین کر لو وہ سوچے گا کہ یہ غریب لوگ اس طرح ہوتا ہے. ہر جگہ پہ ہر گھر میں جاؤ, لوگوں نے گھر میں چولہے بند کر دیے, ریڈی میڈ خوراک آتے ہیں, بس ایک ٹیلی فون پہ اس کو گھر میں جو ہے اچھا چیز ہماری پہنچ جاتی ہے. بیگمات, آئی گیس ہماری جو بیگمات ہیں جی ہمارے جی گھروں جی میں, میرے پشاور کے دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے, پورے پاکستان افغانی بھی دیکھ رہے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو وہاں کون سی ایپ آپریٹ ہوتی ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے انہیں شوہروں سے زیادہ فوڈ پانڈا سے محبت ہے. ہاؤ یو تھنک دس وے کہ وہ رائڈر یا وہ رائڈر حضرات جو کہ اب ان ٹو دس بزنس سے کئی لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے, بٹ دے لو دیٹ ایپ. فوڈ پانڈا کھولے کیونکہ گا اور پہلے فوڈ شوہر یاد ہو نہ ہو, ڈاکٹر فوڈ پانڈا عفان یاد صاحب ہوگا. پہلے آپ کو بتا دیتے تھے کہ یہ چیز لے آئیں, آپ آرڈر دیتے تھے خود لا کر, بیگم صاحبہ یہ لیجئے کھائیے. اب آپ کی ضرورت تو ہے نہیں, ایپ پڑی ہوئی ہے, آرڈر دے دیا اور گھر پہ. اس سے شوہر کی قدر کم نہیں ہوگی تھوڑی؟ وہ کھانا لاتا تھا, بچے اٹریکٹ ہوتے تھے, چیزیں اب رائڈر لاتے ہیں, اماں پیسے کہتا ہوں پکڑاتے ہیں. عورت کی جو حسن ہے گھر کے اندر کھانا پکانا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کو جنت الفردوس دے, اس نے ایک کتاب لکھے دختر مشرق, اس میں اس نے ساری چیزیں لکھی ہے. بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ خود گھر میں کھانا اچھا پکاتی بانو تھی. قدسیہ کہا کرتی تھی کہ اب انہوں نے تو یہ والا تو ادھم دیکھا ہی نہیں, جی اس سے پہلے کہ ادھم پہ یہ کہتی تھی کہ گیزر آگے, اور تو ایک رابطہ جو تھا نا آپ کا شوہر سے ٹوٹ گیا کہ بھئی اس نے اٹھنا ہے تو بیوی اٹھے گی, پہلے پانی گرم کر کے رکھے گی, وہ پکڑائے گی اس کو, تو وہ رابطہ گیزر نے توڑ دیا, وہ جائے گا پانی گرم اس کو مل جائے گا. اسی طرح کھانا گرم کرنے سے لے کر بہت سارے محبت بھرے رابطے تھے جو یہ مشینیں لے گئیں. اب جب سے یہ ایپس آ گئی ہیں اور ڈیجیٹلائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ایون شوہروں کے باہر ایکسٹرا میریٹل افیئرز اب تو لمٹ ہی نہیں رہی. یہ جو رابطے ٹوٹتے جا رہے ہیں, انٹر کنیکٹیوٹی, مطلب میاں بیوی رہتے تو ہیں ایک گھر میں, لیکن شوہر کا کردار ایک اے ٹی ایم مشین اور بیوی کا کردار ایک شاپنگ والی کریچر سے زیادہ نہیں ہوتا. تو اس میں جو سوسائٹی میں ڈیزاسٹر آیا ہے, اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو یور فیل آف میٹابولک اور موٹاپا اور اوبیسٹی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا؟ دیکھیں جب انسان مشین کی طرف جتنے قریب ہوتا چلا گیا تو وسائل جتنی بڑھتی گئی, مسائل اس کے 2 گنا زیادہ بڑھ گئے. جتنے وسائل آئے, ہماری جو مشین نے جو وسائل ہمیں دیے, اس کے 2 گنا 3 گنا زیادہ مسائل اس نے پیدا کیے. دیکھیں اس میں ایک محبتی پیار تھی, گھر کے اندر خواتین کام کرتی تھی, ایون ہمارے جو گاؤں میں کھیت میں کام کرتی تھی, ان کی صحت بھی اچھی رہتی تھی, صحت مند بھی رہتی تھی, بیماریاں بھی نہیں تھی, ان کو جیم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور خود کھانا پکا کر دیتی, خود جو ہے نا کپڑے دھوتی تھی. یہ ساری چیزیں مشین نے لے لی. اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل میاں کی جو ہے نا وہ مثال ابھی ایک اے ٹی ایم مشین کی بن گئی, پیسے دے دو اور بس باقی جو ہے نا یہ, تو یہ بالکل ٹھیک ہے یہ اور لیکن ہسٹری ریپیٹڈ سیلف, تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اس وقت, کیونکہ جو مالدار لوگ اب اس کو دیکھ رہے ہیں نا وہ پھر جو ہے نا ساگ پہ آنا لگے, پھر سلاد, وہ جو تے پرانے زمانے الٹیمیٹلی ایج بھی لے آندی ہے, بیماریاں لے آندی ہیں. بالکل, وہ پھر جو ہے نا یہ شوگر جو اور فوڈ پانڈا کا سپین ہے نا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں 32 33 34 سال کی خواتین, 2 بچے ہوئے 3 بچے ہوئے, پیٹ چھوڑے ہوئے ہیں, کوئی اپنا کوئی مینٹیننس کا لحاظ ہی نہیں ہے. مطلب فٹنس اور گلیمرائزیشن, آپ ٹرسٹ می, آئی ایم سیئنگ ان فرنٹ آف کیمرا,
یہ باتیں لوگ اکثر جو ایک پروفائلنگ میں آ جاتے ہیں سلیب یا 4 لوگ انہیں جانتے ہیں وہ یہ لوگ کوٹ نہیں کرتے. مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں جاؤں گا, میں فیشیلس بھی کرا لوں گا, میں اسٹیٹکس والوں کے پاس بھی چلا جاؤں گا. میں نے اپنے ہاسپٹل کے اوپر اتنا بہترین ویلنس اور فزیو سینٹر بنایا ہے ود دی لارجسٹ جم چین بچ ایتھلیٹکس, ٹھیک. ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ می, کہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین رہوں. اور موٹاپے سے مجھے ڈر لگتا ہے. اب خود بتائیں کہ ہمیں یہ جو خواتین ہیں, میں تو مرد ہوں پھر بھی خواتین ہیں, مردوں کو بھی رکھنا ہے, مرد زیادہ کانشیس ہیں. خواتین پھر ان کا مرد باہر منہ مارتا ہے, ظاہر ہے اس کو 20-22 سال کی اویلیبل ہوگی, جیب میں پیسے ہوں گے. انہوں نے جڑا اپنا آپ چھڑ دیتا ہے, کوئی تو ان کو عقل دیں کہ یار صرف بچے گھر نہیں ہوندا, صرف فوڈ پانڈا نہیں ہوندا, اپنے آپ نو مینٹین بھی رکھنا ہوندا ہے. ڈاکٹر عفان صاحب, عجیب عجیب ایموشنل کہانیاں میرے پاس موجود ہے. کوئی شیئر کریں کہ کیا کس طرح عجیب کیونکہ ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ میرے اور بھی کچھ ایکسپرٹیز ہے معاشرے کے حوالے سے, معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں. میرے پاس ایسی خواتین بھی آتی ہے کہ میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بہن کو خاوند نے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے کہا کہ آئی ایم اوبیسٹی کی وجہ سے. لیکن آپ نے جو بات کہی کہ اس نے اپنا خیال نہیں رکھا تھا, اس نے اپنا خیال نہیں رکھا تھا کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. باہر تو بازار میں جب ہم جاتی ہے خواتین تو بہت زیادہ خرچہ کرتی ہے, لیکن گھر کے اندر ایسی لگتی ہے جیسے کہ وہ صفائی والی ہوتی ہے, وہ خیال نہیں رکھتی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں 0 فگر سے 100 پہ جاؤں, لیکن اوبیسٹی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جیسے بھی کپڑے وہ پہنے, جیسے بھی چیزیں وہ کر لیں, وہ اس کے اوپر نہیں لگتی کیونکہ موٹاپا ایک مستقل ڈپریشن ہے. میرے پاس ایسی خواتین بھی آئی کہ جی مجھے طلاق مل گئی ہے, کیوں؟ موٹاپے کی وجہ سے. میرے پاس اس دن ایک خاتون آئی جو موٹاپے کے شکار تھی اور اپنے خاوند کے لیے دوسری بیوی ڈھونڈ رہی تھی. وہ بہت اچھی تھی ماشاءاللہ اس نے, اور جب میں نے اس کی سرجری کی, ایسی بیویاں ہوتی ہیں جی بالکل ہے, اور اس نے جو ہے نا پھر کیا کہ وہ میرے پاس آئی, اس کی 30 kg ویٹ لوز کیا ایٹ دا ایج آف, خود ہی پہلی بیوی, خود ہی دوسری بن گئی. نہیں تو میں بتا رہا ہوں نا, وہ کہتے ہیں میں 1 سال سے ڈھونڈ رہی ہوں, لیکن کہتے ہیں میرے گھر والے, میری بہنیں سب مجھے غصہ کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, لیکن ابھی الحمدللہ ایٹ دا ایج آف 38 آفٹر لوزنگ 30 kg ویٹ شی کنسیوڈ. تو اس کے آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ خوشی کے تھے. یعنی کہ اس نے 38 سال کی عمر میں موٹاپا کم کر کے, ہاں 38 سال کی عمر میں دوسری شادی ہوتی, اس نے خود جو ہے کنسیو کر لیا اور بچہ پیدا ہوگا. جی بالکل, کیونکہ اس نے جب وزن کم کیا, اور ان کو آئی وی ایف والوں نے بھی بتائی, جو آئی وی ایف کراتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے ویٹ کم کرو, اس کے بعد آپ کا کام ہوگا. ادروائز اگر آپ کا یہ ویٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ کے جو خرچہ آپ کا ہوگا, لیکن آپ کی جو پروسیجر ہے وہ فیل ہوگا. تو ایسے لوگ میرے پاس ایسے لوگ بھی آ گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں کماتا تھا بہت زیادہ پیسہ, اور سارے گھر والے بہت خوش تھے, بہت رسپیکٹ کرتے تھے. وزن بڑھتا گیا, میرا کاروبار آہستہ اس موٹاپے کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا تھا, مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ میرا کاروبار بچوں نے سنبھال لیا, اور میں گھر کے ایک کونے میں جو ہے نا بیٹھ گیا ویل چیئر کے اوپر. اور شادی ہوتی ہے تو مجھے نہیں بلاتے, کہیں جانا ہوتا ہے کہ جی موٹا ہے چھوڑ دو ان کو یہاں پہ. اور آہستہ کہتا ہے بس اب میں یہ دعا کرنے لگا کہ اب مجھے دنیا سے جانا چاہیے. اس کی تصویر لوگ دیکھ سکیں گے اسکرین کے اوپر, اور الحمدللہ ہی لاسٹ 110 kg ویٹ اینڈ آئی آپریٹڈ ہیم ایٹ دا 240 کلو وزن پہ میں نے اس کو آپریٹ کیا. اب وہ 2 ملکوں میں اور 6 شہروں میں وہ اس وقت کاروبار کر رہا ہے. آپ نے کوئی ایسا انسپریشنل واقعہ, ابھی آپ میرے سے ذکر کر رہے تھے کہ 240 کلو کا شخص آپ نے آپریٹ کیا تھا, جی, اور اس کا وزن اب کتنا ہے؟ اس کا یہ 240 تھا, ابھی 110 ہے. 240 کلو سے تو 120 کلو وزن اس کا کم ہو گیا. 10 کلو پر یعنی 100 تقریباً 20-30 کلو بالکل کم کیا ہوا وزن. کم کیا ہوا. اور آپ نے کہا اسے کاروبار اس کے لوٹ آیا. یہ سٹوری ذرا سنائے نا, بڑی مزے کی سٹوری ہے. بالکل, یہ تھا افغانستان کا, بیسیکلی افغانستان کا تھا. میرے پاس آیا, اور جب میرے پاس آیا تو یہ بات وہ ابھی اس وقت سن بھی رہے ہوں گے اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہے. تو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں میرے پاس آیا تو انیستھیزیا ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہائی رسک ڈکلیئر کر دیا کہ اس کو انیستھیزیا دیتے ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور بالکل یہ بات ہے بھی, ہائپو وینٹیلیشن سنڈروم کا پیشنٹ تھا.
پھر اس طرح کیا کہ جب میں وہاں سے یہاں پاکستان یعنی پشاور آیا تو پشاور میں ان کو میں نے ایک مہینے ڈائٹ پہ رکھا اور اس کے بعد میں نے اس کی سرجری کی. جب میں نے سرجری کی تو پھر اس کا جب وزن گھٹنے لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بہت قریبی رشتہ دار جو میرے پاس آتے تھے میں ان کو پیسے دیتا تھا, میں ان کو ہیلپ کرتا تھا, اور گھر والے جو ہے نا مجھے بہت ظاہری بات ہے جو کماتا ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے اور جو کماتا نہیں ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. یہ آج کل کا ایک وہ بن گیا ہے. کہتا ہے کہ میرا وطن اتنا بڑھ گیا ہے کہ بیوی کے علاوہ باقی سب نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ گھر میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی فوتگی ہوتی ہے, کوئی شادی ہوتی ہے, کوئی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس روئے زمین کے اوپر بوجھ ہوں. اب اس کے بعد مجھے مرنا چاہیے, کیونکہ اپنے کاروبار کو لٹتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھا, اپنے رشتہ داروں کو اپنی سے دور ہوتے ہوئے دیکھا, اور پھر آخر میں کہتا کہ سب سے بڑی جو مجھے وہ ہو رہی تھی کہ میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں سجدہ کب لگاؤں گا, کیونکہ میں سجدے سے محروم رہا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. تو الحمدللہ اب اس وقت وہ 120 پہ 110 پہ آ گیا ہے. کتنے کاروبار ہیں, اور آپ بتا رہے تھے وہ اسپیئر پارٹ کے کاروبار کرتا ہے, جو نہیں گاڑیوں کے. کتنے ملکوں میں کاروبار؟ افغانستان میں, پاکستان میں پشاور میں, پنڈی, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, ہر جگہ پہ. ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو کاروباری لوگ ہیں یہ تو جاتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ. تو وہ الحمدللہ ونس اگین بیریٹرک سرجری کی ایک میں آپ کو بتاؤں جو میجک ہے, اکنامکلی واپس اس کو اپنے اس پہ لے آئے. وہ جو خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو اضافی فائدے ہیں, یہ عربی میں کہتے ہیں نا من المزید, لیکن جو اس کا انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف جا رہا تھا اس سے نکل آیا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ایک خاتون تھی میرے پاس آئی, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آئی کمیٹڈ 3 times سوسائڈل اٹیمپٹ, 3 مرتبہ میں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب سے میرے جو بیریٹک سرجری ہوئی اور میں 130 سے وہ آ گئی الحمدللہ 70 پہ. وہ کہہ رہے کہ آپ سوسائڈل اٹیمپٹ تو کیا, پہلے مہینے میں بھی کپڑے نہیں بدلتی تھی, ابھی تو ہر ہفتے گھر ہسبینڈ میاں پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں, اتنے نئے کپڑے بس کرو. کہتے میرے ابھی اپنے سے محبت پیدا ہو گئی, زندگی سے محبت پیدا ہو گئی, کیونکہ شی واز فیلنگ انفٹ ان دا انوائرمنٹ. پھر مرد تو زیادہ اس کے مقابلے میں فیمیل بہت زیادہ حساس ہوتی ہے. تو الحمدللہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. اور ایک خاتون, اس کا مجھے میسیج آیا اور وہ میسیج ہو سکتا ہے میں ریکارڈ کر کے آپ کو دوں, اور رو رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ بیٹا بتا دے کچھ آپ کو کمپلیکیشن ہوئی ہے, کوئی پین ہو رہا ہے کچھ. کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب 10 سال کے بعد میں نے سجدہ لگایا. اچھا. اور مجھے اس خوشی میں نے آپ کو کال کیا, اور کہتے ہیں مجھے میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے. موٹا ہونے کی وجہ سے سجدہ نہیں لگا سکتا. نہیں, ابھی میں نے جو پیشنٹ آپریٹ کر کے, بہت بڑی بات کیا, میں نے جو ابھی پیشنٹ جو آپریٹ کیا اس کا امبیلیکس کہاں تھا, بلو دا لیول آف دا نی, یعنی گھٹنے سے نیچے اس کا امبیلیکس تھا. جو ابھی میں نے پیشنٹ آپریٹ کر کے نیچے, یعنی گوڈے سے بھی نیچے اس کا پیٹ جا رہا تھا. تو آپ مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں, ٹمی ٹک بھی کیا ساتھ؟ نہیں ٹمی ٹک نہیں کرتے میں, کیونکہ ہم جب ویٹ لوز ہو جاتا ہے, جب صرف اسکن لگ جاتا ہے, پھر اس کی جو ہے نا ٹریمنگ کرتے ہیں. اچھا کراتے ہیں. اب میں نہیں پلاسٹک سرجن, پھر اس کو پلاسٹک سرجن کے ڈومین میں آتا ہے, لیکن پہلے تو اس کا ویٹ ہم کم کرتے ہیں نا بیریٹک سرجری کے ذریعے. تو عجیب ایونٹس ہے, عجیب جو ہے نا مطلب میرے پاس. اچھا ڈاکٹر مشتاق, آپ افغانستان بھی جاتے ہیں, دس از سم تھنگ وچ از ریمارکیبل. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہر 1-2 ہفتے بعد کابل میں جا کے آپریٹ کرتے ہیں. اب افغانستان اور کابل کا نام سنتے ہی ہمیں غزہ, فلسطین, دھماکے اور یہ سب یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے پہلے تو یہ بتائیں نا کابل کی سچویشن کیسی ہے, کابل کے حالات کیسے ہیں, ہاؤ اٹس سیف ٹو پریکٹس دیئر. ڈاکٹر عفان صاحب اس طرح ہے کہ میں یوں کہوں گا, افغانستان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افغانی, پاکستانی, ہندوستانی, عربی, اجمی, اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں, سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ روئی زمین کے اوپر سب سے محفوظ ترین اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن اس وقت افغانستان کابل میں ہے. اچھا. میں پشاور میں 3-4 جو سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ پھرتا ہوں, اور افغانستان میں جب میں جاتا ہوں تو تورخم بارڈر سے لے کر کابل تک جیسے نانا جی کا گھر ہوتا ہے, مجھے یوں معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں حقیقت بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے. دوسری بات, پاکستانی ڈاکٹروں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے مرید پیر سے کرتے ہیں. اچھا. بالکل, جب میں جاتا ہوں نا مجھے چومتے ہیں ہاتھ پاؤں. اور آئی ایم دا فرسٹ پرسن ان دا ہسٹری آف افغانستان کے پہلے بیریٹرک سرجری میں نے کی.
اور اچھا اب میرے بعد میں نے اور بھی پاکستانی ڈاکٹر جو میرے بھائی ہیں ان کو میں نے کنونس کیا, ابھی ماشاءاللہ اور بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر مشتاق, افغانستان میں سب سے پہلی موٹاپے کی جو سرجری ہوئی تھی وہ آپ نے کی تھی, از اٹ ٹرو؟ بالکل ٹرو. یہ تو افغانستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان سے ایک ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی آئے اور سب سے پہلے سرجری میں نے وہاں کی, کیونکہ لوگ مجھے کہتے تھے خبردار مریضوں کو دیکھنا ہے لیکن اپینڈکس بھی نہیں کرنی ہے وہاں پہ. اچھا الحمدللہ وہاں پہ میں نے 4 کے سسٹم یہاں سے اٹھا کر وہاں پہ انسٹال کیا خود اپنے پیسوں سے, اور پھر وہاں کے جو ڈاکٹر ہے ان کو میں نے انویٹیشن بھی دی وہاں پہ گینیکالوجسٹ کو کہ ہم آپ لوگوں کو منی انویزو سرجریز میں ہم ٹرین بھی کریں گے آپ لوگوں کو, اور میں نے الحمدللہ وہاں تقریباً 250 کے قریب سرجریز کر دی. میں 2 ہفتوں کے بعد میں 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں وہاں پہ افغانستان کابل میں, اور الحمدللہ وہاں کے جو ہائی اپس ہیں گورنمنٹ لیول کے لوگ ہیں ان کی بھی سرجری کی, اور وہ تو بہت زیادہ خوش ہے. اور ان کی ایک الفاظ ہے, وہ کہتے ہیں پشتو میں, وہ میں کہہ دیتا ہوں ترجمہ کر کے, آپ پشتو میں بولیں. ہاں دنیا کے اوگر دودو خود پاکستان پہ خبر پشان ڈاکٹران مونگو نے لے دل, یعنی دنیا میں ہم پھیرے ہیں, پاکستان اور پشاور جیسے ڈاکٹر ہم نے کہیں نہیں دیکھے. زبردست. وہ ان کے یہ الفاظ ہے, تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے لوگ پہلے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی تو لوگ انڈیا بھی جاتے تھے, وہ پوسٹ آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں نا, بہت زیادہ خرچہ ان کا ہوتا تھا اور ویری بیڈلی ٹریٹڈ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ مطلب وہ ہمارا انڈیا ہمارا نائبرہڈ اچھا نہیں ہے, یہ وہ الگ بات ہے. میں میڈیکل فیلڈ کے حساب سے یعنی بالکل بیڈلی ان کو ٹریٹ کیا گیا تھا, اور بہت زیادہ پیسے ان سے لیے گئے تھے. یہاں تو ایک تو یہ کہ زبان میں کا مسئلہ ان کو نہیں ہے, دوسری بات ہے بہت اپروچیبل ہے, ان کو ویزی بھی دیتے ہیں, سارا سپورٹ ان کو دے دیتے ہیں. اور ہمارے بھائی کیوں نہیں, ہمارے نیبرہڈ میں ہیں تو ہم ان کو جتنی سروسز پہلے بھی ہم دیتے تھے جب یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ابھی ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی, اور ابھی بھی الحمدللہ ان کو ہم میڈیکل سروسز دے رہے ہیں. اور سب سے جو اچھی بات یہ ہے کینسر, چونکہ آفٹر یوزنگ نیوکلیئر ویپنز فار دا لاسٹ 20 ایئرز بائی دا امریکن آرمی, تو ان کے ابھی میں نے آغا خان کا ایک ہاسپٹل ہے وہاں, ایک اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا, میرا اسٹوڈنٹ, میں نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہوں یہاں پہ, کہتا ہے میں جینیٹک ابنارمیلٹیز اس کے اوپر کام کر رہا ہوں یہاں پہ. یعنی جو افغانستان میں اتنے بم پھٹے ہیں جی بالکل ان کے اثرات آ رہے ہیں, بالکل. اسوفیجیل کینسر, سیکل کارسینوما, اسوفیجیل کارسینوما, بریسٹ کینسرز, اور ینگ جو جس کی جو اتنی بمباری امریکہ کر گیا ہے, لیمفوما, بالکل اس پہ آ رہے ہیں, اور اس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ جو ڈاکٹر صاحب آنے ہیں پاکستان سے یہاں پہ گئے ہوئے ہیں یا وہاں کے بھی ہے, ان کے اثرات ابھی آ رہے ہیں ان کے اندر, ٹھیک ہے. تو کینسر کی وہاں کی چونکہ ریڈیشن کی کوئی ترتیب نہیں ہے, تو ہم نے یہ بھی ان کو الحمدللہ آنکولوجسٹ ہم نے ان کو دیے, اور باقی ڈاکٹر بھی ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہے ہم سے ہو سکے, ایز اے پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر حق ہوتا ہے تو ہم ان کو دے رہے ہیں الحمدللہ, اور بھی ان کو دیں گے. تو وہ تو یہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ جس طرح آپ لوگوں کے وہاں پہ پاکستان محمد علی جناح ہاسپٹل ہے کابل میں, پاکستان نے بنایا ہے, تو وہاں پہ بھی ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے اس کا ایڈوانس جو ہے نا جو ٹریٹمنٹ ہے کینسر کا, ہم ان کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. سر, کمر کے درد کے مسائل, جوڑوں کے درد کے مسائل, اس کے علاوہ بہت سارے شوگر ریلیٹڈ مسائل, موٹاپے ریلیٹڈ مسائل بیریاٹرک سرجری سے حل ہو جاتے ہیں. یعنی جو آپ موٹاپے کی سرجری کر رہے ہیں اپنے سینٹر IMBC میں, اس سے حل ہو جاتے ہیں. یہ کس طرح حل ہوتے ہیں, یہ سرجری کیا ہے, اس پہ ذرا مجھے تفصیلی ایک بات بتا دیں تاکہ ہم پشتوں میں بھی تھوڑا سا بتا دیں, باقی بھی بتا دیں, تاکہ لوگوں کو ہم عام زبان میں اس کو ایکسپلین کر سکیں. دیکھیے ڈاکٹر عفان صاحب, اگر آپ کو پتہ ہے جب لیپروسکوپک سرجری نئی آئی تو لوگ سوراخوں والے آپریشن سے ڈرتے تھے. وجہ کیا تھی, ان کا ڈرنا بجا تھا, کیونکہ لیپروسکوپک سرجری میں لوگوں نے پراپر ٹریننگ نہیں کی تھی, اس لیے اوپن کولوسسٹیکٹمی میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی تھی. لیکن جب لیپروسکوپی کے لیے کرتے تو CBD کامن بائل ڈکٹ کو, جو بڑی رگ جگر سے نیچے آنتڑیوں میں آتا ہے, ان کو مار دیتے, تو لوگ ڈر گئے کہ جی لیپروسکوپک سرجری نہیں کرنی ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی سوراخوں والا آپریشن کرو, کیونکہ اویئرنیس بڑھی ہے. میٹابولک اور بیریٹک سرجری بھی ایسی ہے, پورے پاکستان میں ہم جو فلی ٹرینڈ لوگ ہیں 8-10 لوگ ہیں. اب ہر آدمی نے یہ بیریٹک سرجری شروع کی, ہر جنرل سرجن نے, جس کو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ان بھائیوں سے میری گزارش ہے, پشتوں میں مقول ہے توت وقت پہ پکتے ہیں. میں نے 2-2.5 سال ٹریننگ کی ہے, اسپیشلائزیشن سپر اسپیشلٹی آفٹر FCPS, تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ہاں, یہ جو سوڈو بن جاتے ہیں کام. جی بالکل, میں اس لیے ان سے میری گزارش ہے, اس دن میں ایک سرجری کر رہا تھا, مال روٹیٹڈ گٹ,
اپینڈکس ادھر پڑا ہوا تھا اور باقی چیزیں بالکل الٹی پلٹی. اگر ایک نیا سرجن ہو وہ کر ہی نہیں سکتا اس میں سرجری, بائی پاس سرجری اسپیشلی. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ پراپر ٹریننگ کرے اور پھر آ جائیں, اس لیے کہ جو سرجن کمپلیکیشن ڈیل نہیں کر سکتا ہی اور شی از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ سرجری. اس لیے کہ کمپلیکیشن ڈیل اگر کسی کو اپینڈکس وہ کر رہا ہے لیپروسکوپی کے لیے, اس کو لیپروسکوپک رائٹ ہیمیکلیکٹمی بھی آنی چاہیے. اگر نہیں کر سکتا تو لیپروسکوپک اپینڈیکٹمی بھی نہ کریں. اسی طرح بیریاٹرک سرجری میں پراپر ٹریننگ کے بعد عوام کے لیے ہماری گزارش ہے کہ یہ سرجری اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اپینڈکس اور پتی کے آپریشن سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ اپینڈکس میں مریض بیمار ہوتا ہے, اس کو فیور ہوتا ہے, اس کا جو ہے نا ٹی ایل سی لیول اوپر چلا جاتا ہے, پیشنٹ انسٹیبل بعض پرفوریشن کے ساتھ آتے ہیں. یہ سرجری اس کی جو ڈیتھ ریشو ہے 0.0002, اچھا, ہاں بالکل کم ہے. کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ میں نے 250 کلو 260 کلو لوگ جو ہے نا آپریٹ کیے ہوئے ہیں, اور 8 سال سے لے کر 75 سال تک لوگوں کو میں نے سرجری کی ہے. چھوٹے چھوٹے چاول کے دانے کے برابر 4 یا 5 سوراخ ہم کرتے ہیں. آپریشن کے بعد مریض کو الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل پین نہیں ہو. تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں ایک کمرے میں گیا اور ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہے, اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا ہے, اور اب تو مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میری سرجری ہوئی. یہ سرجری کرتے کیسے ہیں, تھوڑا ایکسپلین کر دیں لوگوں کو. اس میں آپ لوگ تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں, اس میں 2 قسم کی مین سرجری ہے. اس کو کہتے ہیں ریسٹریکٹیو پروسیجر, دوسرے کو کہتے ہیں ہائپو ایبزارپٹیو پروسیجر. ریسٹریکٹیو پروسیجر میں یہ ہے کہ ہم معدے کی جو سائز ہے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں ایک کیلے کی طرح. یہ ریسٹریکٹیو پروسیجر ہے. تھوڑا سا خوراک کھائے گا اور تھوڑے کی خوراک کے بعد اس کا دماغ جو ہے نا, یہ جو فنڈس آف دا اسٹمک ہے آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک ہارمون بناتا ہے جس کا نام ہے گریلن. گریلن از اے ہنگر ہارمون. یہ مریض کو جو ہے نا یعنی بھوک دلاتا ہے. تو ہم جب اسٹمک فنڈس کو کم کر دیتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں, تو مریض کو تو ایک بھوک نہیں لگے گی. ایک بات. دوسری بات یہ تھوڑا سا کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر جائے گا. اور تیسری جو چیز ہے لائپولائسس یعنی بریک ڈاؤن آف فیٹس. دماغ جو ہے, دماغ اس کو یہی پرسیو کر رہا ہے کہ یہ پیشنٹ سٹارویشن میں جا رہا ہے, اور سٹارویشن میں ہمارے لائپولائٹک ہارمونز ہے جس میں گلوکاگون ہے, جس میں کیا کہتے ہیں ایپینیفرین ہے, جس میں گروتھ ہارمون ہے, جس میں کارٹیسول ہے. یہ بہت زیادہ سیکریٹ ہو جاتے ہیں اور بریک ڈاؤن آف فیٹس. مریض ہمیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپریشن کے 1 ہفتے کے بعد ہم پیشاب یوں لگتا ہے جیسے ڈالڈا گھی. تو وہ پھر جو ہے نا خود بخود اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ ہم نے چربی نکالنی ہے, نہ ہم نے کوئی اور چیز کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سٹمک کے اندر یعنی جو میدا ہوتا ہے اس کے اندر دوسرا میدا بنا لیتا ہے, اور اس سرجری کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتا ہے بائی پاس سرجری. بائی پاس اس لیے کہتے ہیں کہ جو 6 میٹر چھوٹی آنت ہے اس میں پہلے 1.5 میٹر جو ہے جو چھوٹی آنت ہے اس کو ہم بائی پاس کرتے ہیں, اس میں خوراک جانے نہیں دیتے. لہٰذا سب سے زیادہ گلوکوز اور جو فیٹس ہے یہ ایبزارب کرتے ہیں, ہم اس جگہ سے اس کو خوراک کو بائی پاس کر دیتے ہیں. مثلا ہم ایک روڈ پہ جا رہے ہیں, ہم اس کی بجائے دوسری روڈ پہ چلے جائیں تو یہ بائی پاس ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم سٹمک بائی پاس بھی کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو ڈائبیٹک ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ ہو اس میں ویٹ ریگین کے چانسز کم ہوتے ہیں. سلیو میں یہ ہوتا ہے کہ آفٹر 5 to 8 ایئرس اس میں جو ہے نا ویٹ ریگین, اگر وہ احتیاط نہ کرے پھر بھی اتنا وزن ان کا نہیں ہو سکتا جتنا پہلے تھا. لیکن سلیو جو ہے نا اس کے اپنے کینڈیڈیٹ ہے اور بائی پاس کے اپنے کینڈیڈیٹ ہے. پورا ہم اسکریننگ کرتے ہیں مریض کا. یہ آپریشن 2009 میں جب شروع ہوا پاکستان میں 8-6 گھنٹے لیتے تھے. الحمدللہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 15 منٹ 10 منٹ 11 منٹ 20 منٹ جب آپ انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت میں اسی وقت چلا گیا کیونکہ پیشنٹ ریڈی تھا. تو 20 منٹس میں مجھے سرجری کر کے نیچے آ 20 منٹ کی سرجری؟ بالکل 20 منٹ کی سرجری. 6 گھنٹوں کے بعد مریض گھومتا پھرتا ہے اور 24 گھنٹوں میں اس کو ہم گھر بھیج دیتے, اور 14 دن تک ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لیکوڈ ڈائٹ لے لیں اور 3 دن کے بعد اپنے آفس میں جائیں اور اپنا کام کریں, کوئی پابند اچھا نہیں. ڈاکٹر مشتاق, آپ کے کچھ سینٹرز کی اب ہم تصاویر دکھانے لگے ہیں, اور یہ آپ انٹرنیشنل میٹابولک اینڈ بیریاٹرک ویٹ لاس سینٹر کو ڈیل کر رہے ہیں. ہمارے پورے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کا نمبر بھی ڈسپلے کر دیا. مجھے یہ بتائیں, یو آپریٹ ان کابل, اسلام آباد اینڈ دین دس پشاور. سرجری کے بارے میں لوگ ہم سے پوچھیں گے, یہ بیریاٹرک سرجری ہو کتنے کی رہی ہے, اس پر مریض کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے, اس کو اکوموڈیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مالی حالات لوگوں کے پاکستان میں تو تباہ کن ہے اور افغانستان آلریڈی امریکہ بم مار کے چلا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پر خرچہ کتنا آتا ہے, اور ہاؤ پیپل کین ایکسیس یو ان آل آف یور دیز 3 سینٹرس. ڈاکٹر عفان کیسر صاحب, بات یہ ہے کہ
دیکھیں یہ بہت کاسٹ افیکٹو سرجری ہے. کس طرح؟ دیکھیے ہمارا جسم جو ہے نا، مثال اگر آپ رکشے کے فریم کے اوپر ٹرک کی باڈی لگا دیں تو رکشے کا اپنا فنکشن بھی ختم ہو جاتا ہے. میں موٹے لوگوں سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں جو مہرے ہیں وہ آخر میں جو ڈسک پرولیپس جس کو کہتے ہیں کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ آدمی اپنے کام سے ادھورا ہو جاتا ہے. پھر دونوں جو گھٹنے ہیں اس میں جو ہڈیاں ہیں اس میں ایک ڈسک لگا ہوتا ہے جس کو ہم کارٹیلیج کہتے ہیں. یہ اس طرح جیسے گاڑیوں میں شاک ایبزاربر لگا ہوا ہوتا ہے. آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا، چھلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ وقت سے پہلے ڈائبٹیز اور وقت سے پہلے پہلے ہارٹ اٹیک آتا تھا 60-70 سال میں. اب 25-30 سال لڑکیوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. پتہ ہے کیوں؟ ایڈیپوکائن ایک ہارمون ہے جو پیٹ کی چربی بنا لیتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنتا ہے. اور کارڈیالوجی کی جو گائیڈ لائنز ہے اس میں کہتے ہیں کہ 500 کلو گرام وزن والے مریض سے ہم نہیں ڈرتے، ہم ہر اس مریض سے ڈرتے جس کا پیٹ باہر نکلا ہوا، کیونکہ یہ رسک فیکٹر ہے فار ہارٹ اٹیک. تو اگر یہ سارا خرچہ شوگر کا اور یہ دل کی بیماریوں کا اگر یہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر بیریٹرک سرجری کو دیکھا جائے باہر کی دنیا میں تو یہ $25-30 سے کم نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ اگر آپ یو ایس میں، آئرلینڈ میں، انگلینڈ میں آپریٹ کرنا چاہیے، ایک تو NHS نے اس کو ڈالا ہی نہیں ہے، کسی صحت کارڈ کی طرح اس میں نہیں ڈالا. باہر کتنے کی ہو رہی ہے پاکستانی؟ باہر میں ابھی ترکی سے مجھے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کابل میں آیا تھا، کہتا میرے $25,000 لگ گئے. اسی طرح مڈل ایسٹ میں 35,000 سے لے کر 50,000 کرنسی ہے، درہم اور ریال وہاں پہ ہوتی ہے. اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں جو استعمال ہونے والی چیزیں آپ کو پتہ ہے پاکستان نہیں بناتی. یہ میٹرونک کمپنیز ہیں، J&J کی کمپنی ہے، مختلف جو اس میں ٹائٹینیم استعمال ہوتا ہے یہ باہر سے آتی ہے. اس میں ایک مطلب سوچر ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، میں سوچر ہے. کرتا ہوں. میں وی لاک استعمال کرتا ہوں. وی لاک 15 سینٹی میٹر ایک دھاگا ہے، یہ 300 کا بھی وائکریل کے نام سے ملتا ہے اور میں وہ استعمال کر رہا ہوں، وہ 10,000 سے لے کر 15,000 پہ بھی. تو کتنا ڈفرینس ہو گیا اگر آپ اچھی کوالٹی کرنی پڑے. وہ تقریباً 6 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ کے درمیان سلیو، مینی گیسٹرک بائی پاس، ڈبل بائی پاس. اور یہ بھی ہے کہ لوگ بعض مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم سے جتنا ہو سکتے کر سکتے. میں بذات خود میں نے یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیلتھ جو سینٹ کی ہے وہاں تک میں نے یہ بات پہنچائی، میں نے پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچائی. 6 سے 8 لاکھ خرچہ آتا ہے لیکن یو اکوموڈیٹ پیپل. میں کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، لوگ آتے ہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہوئی ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو پیسے دے رہے ہیں اس کا آپ کو ظاہری بات ہے ہاسپٹل ہے، اس میں سہولتیں ہیں، ظاہر ہے سہولتیں. اچھا جو پورٹس اب چھوٹے چھوٹے سوراخ کرتے ہیں اس میں ڈسپوزیبل پورٹ استعمال کرتے ہیں، لوہے والے نہیں استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں تاکہ انفیکشن ہو. الحمدللہ میری انفیکشن یہاں پہ 0% ہے اللہ کے فضل اور کرم سے. تو یہ اس کی تقریباً یہ کاسٹ آتی ہے. باقی جو مستحق زکوٰۃ آتے ہیں اس میں ہم کر سکتے ہیں، ان میں مطلب لوگوں کو سرجری کی ایک دفعہ جو موٹاپے کی آپ سرجری کر رہے ہیں اس کی ٹائپس ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں، تھوڑی سی بتا دیں لوگوں کو. اس میں جو ہے نا ایک ہے سلیو گیسٹریکٹمی جس میں ہم معدے کے سائز کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تصاویر میں. میں. دوسری ہے منی گیسٹرک بائی پاس جس میں ہم 150 سے لے کر 200 سینٹی میٹر چھوٹی آنت کو بائی پاس کرتے ہیں اور معدے کے اندر ایک دوسرا بڑا پاؤچ بنا دیتے ہیں. تیسری قسم کے رو اینڈ وائی گیسٹرک ڈبل بائی پاس. اس میں بھی جو ہے نا ہم ڈبل بائی پاس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو خوراک کو بائی پاس کرتے اور ایک وہ جوس جو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے جگر سے یا پینکریاس سے لبلبے سے آتے ان کو بھی ہم بائی پاس کرتے ہیں. تو وہ جتنا لیٹ خوراک کے ساتھ ملتے ہیں اتنا لیٹ اس کی ڈائجیشن شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو ڈبل بائی پاس کہتے ہیں. تو یہ 3 مین قسمیں ہیں. اس کے علاوہ ساسی ہے، ساڑی ہے، مختلف قسمیں ہیں لیکن 3 مین قسمیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر مشتاق یہ بتائیں کہ آپ کوئی آخری پیغام اس پورے پوڈ کاسٹ میں آپ کو لگے کہ یہ بات میں پہنچانا چاہ رہا تھا یا میں اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا جو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، ڈیٹیل سے آپ بتائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بیریٹرک اور میٹابولک سرجری کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور اور آم کا درخت. لوگ جب آج لگاتے ہیں تو یہی سوچتے کاش 5 سال پہلے ہم اس کو لگا دیتے تاکہ ہمیں میوہ ملتا. اس لیے کہ جتنا ڈیلے کرتا ہے نا بندہ اس سرجری کو اتنی کمپلیکیشن بڑھے گی اس کے لیے. کیونکہ میرے پاس ایسے جوان آ گئے جن کو اسٹروک ہوا تھا بیکاز آف اوبیسٹی اور ویل چیئر پہ پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ریفیوز کر دیا کہ میں آپ کی سرجری نہیں کر سکتا. میرا پیغام یہ ہے کہ موٹاپا
کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. اس کو حسن کا علامت نہ سمجھا جائے, اس کو جو ہے نا بہادری کی علامت نہ سمجھے, یہ ایک بیماری ہے. ابھی تک تو لوگوں نے اس کو بیماری سمجھی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بات نہیں بتائی کہ 10 ٹائمز مور ہوتا ہے ڈپریسو ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن. مریض میرے پاس جو کلینکل سائن سمٹمس کے ساتھ آتے ہیں, علامات کے ساتھ, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا رونے کو دل چاہتا ہے, بغیر وجہ کہ میرا دل خفا ہے, مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی بات میرے دماغ میں جو ہے نا گھماتے رہتے ہوں, گھماتے, خصوصاً خواتین جو ہماری بہنیں ہیں, مائیں obsessed ہیں, ہو جاتی ہیں. بالکل گھماتے رہتے ہیں, بس میں پریشان ہو جاتی ہوں. تو اس پہ بھی ابھی میرے پاس ابھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی. بیریٹک سائیکالوجسٹ میں نے بٹھائی ہوئی ہے یہاں پہ, باقاعدہ مریض کو اسیس کرتے ہیں الحمدللہ. پھر دے کوئٹ آل اینٹی ڈپریسو میڈیکیشنز آفٹر لوزنگ ویٹ. تو یہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے, ہارٹ اٹیک کا ذریعہ ہے, شوگر کا ذریعہ ہے, نی جوائنٹ پین, بیک کا ذریعہ ہے, اور سٹروک اور فالج کیا ہے, یک دم بہار ختم ہو جاتی ہے اور خزان آ جاتی ہے, اور ایک انسان مرے گا 20 سال کے بعد, لیکن 20 سال یہ کرسی اور چرپائی کا قیدی ہوگا, اور اس کی زندگی محتاجگی میں گزرے گی. موت وقت پہ آ گئی, ہم کسی کو موت سے نہیں بچا سکتے, لیکن بیریاٹرک سرجری انسان کو معذوری سے ضرور بچاتا ہے. بہت بڑی بات کی. کوئی ایک پیغام دینا چاہے؟ پیغام میری یہ ہے کہ جتنی میری بہنیں اور میرے بھائی میری بات کو سن رہے ہیں, ایک تو آپ لوگ اگر اس سرجری کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو ویل اسٹیبلڈ ریکگنائزڈ بیریاٹرک سینٹرز ہے, یا جو ہمارے بڑے پروفیسرز ہیں, اور ہر آدمی سے یہ سرجری نہ کرائی جائے. میرا ایک پیغام یہ ہے, کیونکہ اس سے خوف بڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل نہ ڈریں. بالکل یہ ایسی سرجری ہے, چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, 15-20 منٹس پروسیجر, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا, تمہیں ایمرجنسی سرجری کی ضرورت پڑ گئی اس موٹاپے کے ساتھ, پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنا جو ہے نا یہ موٹاپا آپ کے لیے نقصان دہ ہے. دوسری بات, میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں تھا 2020 میں, جب کووڈ آیا تو میں نے دیکھا جتنے بھی موٹے لوگوں کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ ڈالا تھا, انہوں نے پھر مارگلہ کی پہاڑی دوبارہ نہیں دیکھی, کیونکہ کرونا بیماری ہی پیپڑوں کی تھی, اور فیٹی لیور کی وجہ سے یہ اتنا بڑھ جاتا ہے جو جگر کے جو کمپلائنس ہوتا ہے, جو کیپیسٹی لنگس کی کم ہو جاتی ہے. آلریڈی آپ کے لنگس جو ہے نا وہ اس کی کیپیسٹی کم ہے, فیٹی پیٹومیگالی نے بیڑا غرق بالکل. تو وہ لوگ پھر جو ERDS میں چلے گئے اور واپس جو ہے نا وہ وینٹ سے وین آف نہیں ہوئے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے صحت کا بھی خیال رکھیے گا, اور موٹاپے کو جو ہے نا آپ خاموش قاتل سمجھیں, خاموش دشمن, یہ کسی بھی وقت آپ کو ڈسا سکتا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ اس کا وقت پہ علاج کیا جائے. ڈاکٹر مشتاق, اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا بریف, آپ کی اچیومنٹس کے بارے میں ہم کلیئر کرتے ہوئے چاہیں گے کہ لوگوں تک پہنچے, اور جو اتنا لوگوں نے جو پوڈ کاسٹ دیکھا ہے آپ کا, جو آپ کے بارے میں جاننا چاہیں, یو کین گیو اے اسمال کامنٹس آن یور پرسنل لائف, یور ایجوکیشن, اینڈ آل دا سروسز یو ہیو گیون سو فار. ڈاکٹر عفان قیصر صاحب, آپ نے چونکہ سوال پوچھا تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے, سب کچھ بتانے چاہیے. میری جو فیملی ہے بیسیکلی پولیٹیکل اور بزنس فیملی ہے, لیکن میں نے والد صاحب کو نہیں دیکھا ہے. میں صرف 2 سال کا تھا کہ والد صاحب کے سائے سے محروم رہا. یہ میری والدہ محترمہ ابھی حیات ہے, یہ اس کی دعائیں ہیں, اور اس کا وہ تھا, کوشش تھی, محنت تھی کہ یہاں پہ میں پہنچا. میں نے ٹاٹ پہ پڑھا ہے, آئی ایم ٹیٹینین, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ٹیٹینین. میں نے ٹاٹ پہ پڑھا ہے, اور ٹاٹ پہ بیٹھ کر میرا جو استاد جی بلیک بورڈ ہوتا تھا اور چاک پہ ہمیں پڑھاتا تھا. پھر اس کے بعد میں پھنگو پبلک اسکول اینڈ کالج, وہاں سے میٹرک کیا. اسلامیہ کالج پشاور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے, ابھی تو ان کو یونیورسٹی بنا دیا, یونیورسٹی اسلامیہ کالج پشاور. وہاں سے میں نے FSc کی. سیدو میڈیکل کالج سوات سے میں نے 2006 میں MBBS کی ڈگری لی. پھر اس کے بعد میں ٹو بی آنیسٹ میں اس فیلڈ کی طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بھائی بہت زیادہ کما رہے ہیں. تو لیکن والدہ کی وصیت تھی کہ بیٹا آپ نے اس شعبے کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے FCPS سے جنرل سرجری میں کی. FCPS جنرل سرجری میں کالج آف فزیشین سرجن پاکستان سے 2016 میں کی. پھر اس کے بعد میرے دل میں خواہش کیسے میٹابولک اور بیریٹک سرجری کی طرف گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ میری والدہ محترمہ تھی کہ جب میں نے آنکھیں کھوئی تو وہ اوبیس تھی, اور کافی میڈیکل اسپیشلسٹ سے ہر جگہ سے سلمنگ سینٹرز لے کے اس کا وزن کم نہیں ہو رہا تھا. آخر کار لاہور سے ڈاکٹر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن سے میں نے دونوں گھٹنے اس کے بدلوائے.
لیکن ڈائبٹیز کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکی، رینل فیلیئر میں چلی گئی، اس کی ڈائلسس ہوئی اور جو ہی ریکور ہوئی تو الحمدللہ اس کا پھر ہم نے میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں تھا تو اس کا منی گیسٹرک بائی پاس کیا اور الحمدللہ اس کا وزن 120 سے 60 پہ آ گئی. تو یہاں سے میری جو ہے نا پھر اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں شفا میں اور اسلام آباد میں، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے کیپٹل ایریا ہے، ٹیکسز اور یہ سارے چیزیں زیادہ ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ بیریٹک سینٹر کھولا اور بتانا نہیں چاہیے لیکن اس کے پیچھے ایک خاتون تھی جو میرے پاس آئی اور شفا انٹرنیشنل کے جو خرچے تھے برداشت نہیں کر سکتی تھی اور جاتے جاتے اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. پھر میں نے ایک دوست تھا اس کو بھیج دیا، میں نے کہا وہ خاتون کہاں چلی گئی؟ کہتے ہیں وہ تو چلی گئی. پارکنگ سے اس کو پکڑا، پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتے ہیں نوشہرہ سے ہوں، اور اس کا ایڈریس لیا. پھر اس کو میں نے پشاور میں آپریٹ کیا اور پھر اس نے پتہ نہیں کیسے دعا دی تھی کہ پھر مریض بڑھتے گئے. میں یہاں پہ آپریٹ کرتا تھا، پھر جاتا تھا اسلام آباد، پھر آخر میں ان مریضوں نے مجھے یہاں کھینچا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ کابل افغانستان بھی مجھے آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اسکول کی ٹیچرز، بیوائیں اور جو مستحق زکوٰۃ ہیں جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اسپتال میرا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، اور جتنی مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور آپ لوگوں کے ساتھ ایسے پیغام دے رہا ہوں کہ جتنی بھی بہنیں بھائی ہے. اور ایک بات اور میں آپ کو یاد آ گئی کہ موٹاپے کی وجہ سے کافی ہماری بہنیں اور بیٹیاں وہ ان میریڈ رہ چکی ہیں، شادی نہیں ہوئی. جی بالکل. اور وہ داستان سننے کی میرے خیال میں آپ سن بھی نہیں سکو کہ میرے پاس جو داستان پڑی ہوئی ہے، ایجوکیٹڈ، خوبصورت، لیکن کہتے جو بھی ہے تو کہتے لڑکی موٹی ہے. الحمدللہ میں موٹاپے کی وجہ سے میں خواتین کی تصاویر میں نے نہیں دی ہے سوشل میڈیا پہ، میں صرف میل کا دے دیتا ہوں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کی شادیاں بھی ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے بھی نوازا. تو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ جتنی بھی میری بہنیں انہیں پھر مل جاتی ہے. ہاں بہنیں ہیں، ان کا ایک وقت ہوتا ہے شادی کا بھی اور بچوں کا بھی. جب وہ وقت گزر جاتا ہے، کہتے ہیں شادی کے بعد مہندی لوگ دیواروں پہ لگاتے ہیں، پھر فائدہ نہیں ہوتا آخر میں. اس کو وقت پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر مشتاق احمد میرے ساتھ تھے اور یہ واحد بیریاٹرک سرجن ہے ہو از آپریٹنگ ان 2 کنٹریز، اور افغانستان میں جو پہلی تاریخی موٹاپے کی بیریاٹرک سرجری ہوئی تھی ڈاکٹر مشتاق نے کی تھی، اور 3 بڑے سینٹرز رن کر رہے ہیں، پشاور، اسلام آباد اور کابل افغانستان میں، اور 6000 سے اوپر موٹاپے کی سرجریز کر چکے ہیں. ہی از پرائڈ آف پاکستان اینڈ آئی ایم پراؤڈ دیٹ وی آر ہیئر ٹو انٹرویو ہم، اور ہم نے ان کا یہ سارا نالج آپ تک پہنچایا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جی. اللہ تھینک یو. تھینک یو.